बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन रह गए हैं और हम एक बहुत ब्लेस्ड मंथ में एंटर होने वाले हैं सब। इट्स अ जॉयस मोमेंट फॉर ऑल द मुस्लिम्स और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हम लकी हैं, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है हम पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, सही अक़ीदे पे अल्लाह ताला ने हमें रखा, दीन की अंडरस्टैंडिंग दी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने फ़िक्रमंद बनाया इस हवाले से कि हम फ़िक्र करें कि रमज़ान का महीना आ रहा है, सो इस महीने को हमने कैसे स्पेंड करना है। ये सब अल्लाह की अनायत है, ये तौफ़ीक है बेसिकली। सो आप में से जो कंसर्न्ड हैं, जानना चाहते हैं रमज़ान के महीने में क्या करना चाहिए, उसे कैसे बेस्ट बनाना है, ग्लैड टाइडिंग्स टू यू। और बशारत है आप सबके लिए कि ये तो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि दिस शोज़ कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप दीन के करीब आएँ। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रमज़ान के महीने को अच्छा स्पेंड करें, क्योंकि तौफ़ीक अल्लाह की ही तरफ से होती है। सो ऑल प्रेज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हैविंग सेड इट, इट्स अ वेरी जॉयस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत कमाल का मोमेंट है ये और इसमें खुश होना चाहिए, मुसलमानों को बहुत खुश होना चाहिए। रमज़ान आ रहा है, इसके लिए हमें एक्साइटेड होना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके लिए बाकायदा हमें अपने घरों को भी एनवायरनमेंट वाइज चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रमज़ान। जैसे कई घरों में माएँ बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ सजावट करती हैं, इसराफ़ ना हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। कुछ बच्चों के कमरे में लाइट्स वगैरह लगा के, एक कॉर्नर में मस्जिद कॉर्नर बना के, अच्छा सा खूबसूरत सा मुसल्ला बिछा के, फिर कुरान मजीद उनके सामने रख के बहुत खूबसूरत कवर में, ये जो एनवायरनमेंट चेंज हम करते हैं घर का, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर हमारा घर वो ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर मोबाइल फ़ोन यूजेज या ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो वी नीड टू चेंज दिस एनवायरनमेंट रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए। हमें अपने घर को ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है इबादात के लिए, ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है कुरान के लिए, कि कुरान को हमारे बच्चे ज़्यादा अप्रोच करें, कुरान उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो, तिलावत चल रही हो एलईडी पे। बेशक बच्चों को हम बिठा के ना कहें कि सुनो सुनो, बस एक सबलिमिनल मैसेज, एक सबकॉन्शियसली जो है वो चीज़ उनको मैसेज आ रहा है कि बड़ा एक रूहानी माहौल है घर का। मतलब वो जो खुशबू होती है, बखूर होता है, उसको चलाना चाहिए। और एंटर हों बच्चे, घर वाले एंटर हों तो उन्हें पता लगे कि बहुत ही खूबसूरत जगह पर हम आए हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट से। मैं साइकोलॉजी के रूह से बात कर रहा हूँ, अभी उस एंगल पे तो मैं आऊँगा कि रूहानी तौर पे हमने क्या करना है, लेकिन माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ख़ुद देखें कि जब आप किसी ऐसी मस्जिद में जाते हैं, स्पेशली अगर आपने मिडल ईस्ट ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे बखूर चलाया होता है उन्होंने, खुशबू, इतर, और बहुत पीसफुल सीरीन एनवायरनमेंट होता है। और यहाँ पे भी कई मसाजिद, उनमें बड़ा क्लियर आपको डिफरेंस नज़र आता है कि आप एक मस्जिद में एंटर हो, वहाँ पे खुशबू भी आए, वहाँ पे कारपेट बहुत अच्छा है, तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखिए, इससे फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आप मिडल ईस्ट की मैं इसलिए बात करूँ क्योंकि रिसेंटली अभी मैं वहाँ से ट्रैवल करके आया, तो उन्होंने हर नमाजी के आगे जो है वो बाकायदा एक वो रखा होता है कुरान का स्टैंड, और उस पर कुरान पढ़ा होता है, और उसके नीचे टिश्यू पेपर का डब्बा भी होता है। यानी देखिए ना, दिस चेंजेस अ लॉट कि यानी, और पानी की बोतल पड़ी होती है टू मेक श्योर कि ये लोग यहाँ बैठ जाएं, इनको पानी भी मुहैया है, टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है, और ऊपर कुरान रखा हुआ है, और वो बड़ा खूबसूरत प्रिंटेड कुरान है। तो जिसका इरादा भी नहीं होता मस्जिद में एंटर होकर कुरान पढ़ने का, वो भी वहाँ बैठ जाता है कि यार मैं 5 मिनट कुरान पढ़ लूँ। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखें तो यस, हमें कीपिंग इन माइंड रमज़ान का खूबसूरत महीना आ रहा है, जो कि एक बहुत जॉयफुल मोमेंट है, बहुत खुश होने वाला मोमेंट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने घरों को के एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो कैसे मनाना चाहिए रमज़ान, और हमारे रोज़े कैसे होने चाहिए, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, इंशाल्लाह इसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इतने अजीम मंथ में एंटर होने से पहले
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ، سنسیئر فیتھ کے ساتھ، اور اس ارادے کے ساتھ، اس نیت ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جزا دے گا روزے جب میں رکھوں گا، اس نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریویس سنس کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بار آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے تو 3 بار آمین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ دیکھ رہے تھے۔ تو ایکچولی واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی، جن میں سے ایک وہ تھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت نہیں کی تو تباہی ہے اس کے لیے، وہ ٹو دا پرسن، وہ کا مطلب ہوتا ہے تباہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اسی طرح ایک وہ تھا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، وہ انسان، اس کے لیے بھی تباہی اور بدعا دی گئی، تو رسول اللہ نے آمین کہا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک کمال کی اپرچونٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروائیں، اور پرائمریلی اس منتھ میں ہمارا مین گول قرآن ہی ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق، کیونکہ اٹ از دا منتھ آف قرآن۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ دیکھیں، آل آف اس وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اے ریسیٹ پوائنٹ، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، میں نے کوئی جرنی سٹارٹ کرنی ہے نا، تو اس جرنی سے پہلے میں نے کچھ اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کوئی لمبا سفر کرنا ہے تو ایز اے تیاری، ایز اے پریپریشن میں بھی میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کراؤں گا، ویکسینیشن، کووڈ ٹیسٹ کراؤں گا، جیسے ہوتے بھی رہے ہیں۔ اب آج کل کنٹریز کے رولز بھی ہیں کہ کہیں ٹریول کرنے کے لیے آپ کو پری پریپریشن کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں۔ وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ صحت مند ہے، ایک ہیلدی مائنڈ کے ساتھ آ رہا ہے، اچھی صحت کے ساتھ کسی دوسری کنٹری میں آ رہا ہے۔ اسی طرح رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے کچھ ریسیٹ پوائنٹ ضروری ہے، روحانی طور پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ ریسیٹ پوائنٹ یہ کہ کم از کم میں اس امید کے ساتھ رمضان کو اپروچ کروں کہ لیٹ اسٹارٹ رمضان بائی آسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ forgiveness آف آل مائی سنس، کہ اے میرے رب، میں اس عظیم مہینے میں داخل ہونے جا رہا ہوں، تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ پریویس جتنے میرے گناہ ہیں آپ ان کو مٹا دیں، آپ ان کو معاف کر دیں، اور اس سے مجھ میں بڑا کانفیڈنس آئے گا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اور پھر مزید اس دعا کو میں لے کر رمضان میں انٹر ہوں۔ تو ایک یہ ریسیٹ پوائنٹ ہوگا بڑا اچھا، کہ جہاں پر ہمیں لگے گا کہ ہمارے اعمال ریسیٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں مزید نیکیاں کرنی ہیں، اور اس منتھ میں نیکیاں کمانی ہیں، اور انشور کرنا ہے کہ جب اس منتھ سے ہم ایگزٹ ہوں تو ہمارے تمام گناہ ایز پر حدیث انشاءاللہ معاف ہو چکے ہوں، اور پھر ہم نے جو سیکھا اس منتھ سے اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے باقی نیکسٹ 11 منتھس میں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے دیکھیے، میں ایک بہت ہوپ فل آیاز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ in order to have this reset point کہ جہاں ہمیں لگے کہ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ دے گا، رمضان سے سٹارٹنگ پوائنٹ دے گا، اور پریویس سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کرے گا۔ اس کے والے سے کچھ آیاز آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دا موسٹ ہوپ فل آیا آف دا قرآن، صحابہ کے نزدیک، بہت سے صحابہ کے نزدیک اور اسکالرز کے نزدیک یہ قرآن کی سب سے پر امید آیا ہے۔ یہ آیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ Let's start Ramadan inshallah by focusing on this ayah, by delving deep into the love that is evident, love of Allah that is evident from this ayah۔ جو آفر ہے اللہ کی طرف سے، آئیں اس آفر کو لے کے ہم کیپٹلائز کرتے ہیں، اور ایک امید کے ساتھ انشاءاللہ رمضان میں انٹر ہوتے ہیں۔ اور وہ امید یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے، تم میرے ہو، یا عبادی، یا عبادی مطلب میرے بندے۔ اللہ نے نہیں کہا کل یا ایھا الانسان، کہہ دیجئے انسانوں سے، اللہ نے کہا یا عبادی، میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے حدیں پار کر دی اپنی جانوں پہ ظلم کر کے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میرا تو نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، تو میں کیوں نہیں معاف کروں گا۔ علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، حدیں پار کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ نے اپنا پرسنل نام استعمال کیا، یہ بھی بات ہو سکتی انہ یغفر الذنوب جميعا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بے شک میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے کے سارے۔
لیکن اللہ نے اپنا پرسنل نام یوز کیا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں محمد علی آپ کو معاف کرتا ہوں, تو اس میں زیادہ امپیکٹ ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ, یغفر الذنوب, سارے گناہ, اور پھر بھی یقین نہ آئے تو جمیعہ, ہاں سارے کے سارے. ذنوب آلریڈی گناہوں کی جمع ہے, پلورل ہے, تو ڈبل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دلانے کے لیے سارے کے سارے معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم, دوبارہ ڈبل ایمفیسس ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا انہ الغفور الرحیم, لیکن انہ, بے شک وہ, ہی از, هو الغفور الرحیم, ڈبل ایمفیسس ہے. ہاں وہ الغفور, غفرہ سے نکلا ہے, کور کر دے گا سنس کو, ریموو کر دے گا اس سنس کے ایفیکٹس, اس سنس کا جو شر آنا تھا تم پہ اس کو ریموو کر دے گا, ہائیڈ کر لے گا, تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا, چینج کر دے گا انہیں نیک اعمال سے. اللہ اس پر بھی قادر ہے, اور وہ بہت رحیم ہے, بہت زیادہ مرسیفل ہے. دس از اے بیوٹیفل آیا, ایک کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے رمضان انٹر ہونے سے پہلے. دوسری بہت ہی ہوپفل آیا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 70. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ایکسیپٹ فار دوز ہو ریپینٹ بلیو اینڈ ڈو رائٹیس ڈیڈس, کہ سوائے ان کے جو تابہ یعنی پلٹتے ہیں, اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, اور وآمن وعمل صالحا, اور ایمان لاتے ہیں. کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ دیکھیں, جب ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے, ایکنالج کرتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, تو یہی ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کریں اور تیرے گناہ تجھے دکھ دیں تو یہ ایمان ہے. تو یس, ایمان لائے. ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے, اور ایمان لانے سے بھی مراد ہے کہ ان کا یہ بیلیف ہے, ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے, اور پھر وہ اپنے معاملات کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. سبحان اللہ, کتنی ہوپفل بات ہے, کتنی پر امید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو ریپلیس کر دیں گے اچھے اعمال سے. بیوٹیفل, واٹ این آفر, کیا آفر ہے. یعنی ایک آفر ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ایک آفر ہے کہ معاف بھی ہوں گے اور ان کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. یعنی امیجن, ایسی آفر کون دیتا ہے سبحان اللہ سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ از سو مرسیفل. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو ریپلیس کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے نیک اعمال سے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بار بار معاف کرنے والا ہے. غفور, بار بار معاف کرنے والا, چھپانے والا, شر کو ریموو کرنے والا, اور بہت زیادہ رحیم ہے, اسپیشلی بلیورز کے لیے. اوبویسلی ہی از ویری ویری مرسیفل. اور یہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حدیث قدسی ہے, جامع ترمذی میں ہے, اور اس کا درجہ حسن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں, او سن آف ایڈم, اے ابن آدم, so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind. جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور اپنی امید میرے میں رکھو گے, میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا جو بھی تم نے کیا ہے, and I will not mind. اے ابن آدم, if your sins were to reach the clouds of the sky and then you were to seek my forgiveness, I would forgive you. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیں, یعنی یہ جو سپیس ہے ارتھ اور آسمان کے درمیان, اتنے گناہ ہوں کہ یہ سپیس بھر جائے تیرے گناہوں سے, اور تو مجھ سے توبہ کرے, تو میرے حضور حاضر ہو اور تو مجھ سے توبہ کرے, I would forgive you, میں تجھے معاف کروں گا. یا ابن آدم, if you were to come to me with sins nearly as great as the earth, اگر تو میرے پاس آئے اور تیرے گناہ زمین جتنے ہیں, یعنی اتنی تعداد ہے ان کی, and then you were to meet me not associating anything with me, اور اگر تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو, تو توحید پر ہی ہو, I would bring you forgiveness nearly as great as it is. سبحان اللہ. تو میری مغفرت اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے تیرے گناہ ہیں, یعنی Allah's forgiveness is greater than our sin. سبحان اللہ. تو یہ تین جو میں نے آپ کو 2 آیات سنائی اور ایک حدیث سنائی, یہ کمال کا ریسیٹ پوائنٹ ہے, یہ کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے ہم رمضان میں انٹر ہوں, کیونکہ
رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کے انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم امید کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم میں محبت قائم ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی، کیونکہ جب ہم اللہ سے یہ عنایات کا سہارا لے کے معافی مانگیں گے تو ہم میں اللہ تعالیٰ کا لو بلڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیٹ از دی فرسٹ تھنگ انشاءاللہ کہ ان سے ہم امید لیں اور رمضان میں انٹر ہوں. سیکنڈ چیز جو میں بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو یور بیسٹ ان رمضان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیسٹ دیں اس منتھ آف رمضان میں اور اپنے بیسٹ پوٹینشیل کو باہر لائیں، تو اس کے کانفیڈنس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. سائیکولوجیکل ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ سب یاد کریں اپنا بیسٹ رمضان، کوئی تو ہوگا ریلیٹیولی بیسٹ رمضان. تمام جتنے ابھی تک آپ نے رمضان گزارے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں بیسٹ رمضان کون سا ہے؟ جیسے مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے مے بی 2022 کا رمضان ذہن میں آئے گا، مے بی مجھے 2017 کا رمضان ذہن میں آئے گا، بیکاز آف ویریس ریزن. ہر انسان کی ریزنز ہوتی ہیں کہ مے بی اس میں نے کوئی بیڈ ہیبٹ پہ کنٹرول کیا پورے رمضان میں، مے بی اس میں نے اپنی بات نہیں کر رہا لیکن کسی کی بات کرو، مے بی اس رمضان میں آپ نے، اگر آپ اسموکر ہیں، آپ نے اسموکنگ چھوڑی پورا 1 مہینہ، مے بی اس رمضان میں آپ نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا، مے بی اس رمضان میں آپ نے پورا مہینہ نیٹ فلکس نہیں دیکھا، اس رمضان میں پورا مہینہ آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھی فحش قسم کی، یا اس رمضان میں آپ نے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا، یا اور اس رمضان میں along with controlling your gaze آپ نے قرآن بھی بہت پڑھا، آپ نے تراویح بھی ریگولر پڑھی، اور آپ نے بڑا روحانی فیل کیا اس رمضان میں، اور آپ کی 10 راتیں لاسٹ وہ بھی بہت اچھی گئیں. تو اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف عبادہ بٹ ان ٹرمز آف لیونگ سم بیڈ ہیبٹ، ان ٹرمز آف کہ آپ نے اپنے بیہیویئر کو بڑا امپروو کیا ہو، کوئی اپنی عادت چھوڑی ہو، کوئی ایڈکشن چھوڑی ہو، کیونکہ رمضان بیہیویئرل مینجمنٹ کا بھی نام ہے. تو اس رمضان کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ کانفیڈنس پکڑیں کہ وہ بیسٹ رمضان جو تھا اس نے آپ کا ایک ہڈن پوٹینشیل ایکسپوز کیا ہے، اور وہ ہڈن پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بری عادت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بیہیویئرل مینجمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے 1 مہینہ کیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان نے 1 مہینہ سگریٹ چھوڑا ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ 1 مہینہ کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ ساری عمر بھی کنٹرول کر سکتا ہے. یہ پراپر سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح ایک انسان، اس نے اگر 1 مہینہ جو ہے وہ گند بلا نہیں دیکھا، ٹائم ویسٹ نہیں کیا، تو کیا وہ ساری عمر ایسے نہیں گزار سکتا؟ اور کیا وہ ساری عمر دین کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل. اسی طرح ایک انسان، اس نے اپنا کوئی گناہ چھوڑ دیا اور وہ گناہ نہیں کیا سارے رمضان، اس کا مطلب وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایڈکشن نہیں ہے. شیطان آپ کو فیل کراتا ہے تو ایڈکٹ ہے، ایڈکشن ہے. لیکن ایک انسان اگر رمضان میں چھوڑ سکتا ہے، چلیں ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے 2-3 سال کے رمضان میں آپ سے نہ چھوٹا ہو کوئی اپنا گناہ، اللہ نہ کرے، لیکن کوئی تو ایسا رمضان ہوگا پاسٹ میں جس میں آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے وہ چیز چھوڑنے کا. تو اس سے بھی آپ کو بہت انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ. اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اس رمضان میں بھی انٹر ہوں کہ نہیں، اس رمضان میں بھی میں نے اپنے بیہیویئر کو بھی اچھا کرنا ہے، میں نے پیشنٹ بھی رہنا ہے، میں نے اپنے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، تو رمضان میں تو اسپیشل سخاوت ہو جاتی تھی ان کی. اللہ اکبر. تو آپ اپنی سخاوت کو باہر لائیں، اور سخاوت جو ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے، سخاوت جو ہے وہ بیہیویئر میں بھی ہے. آپ کو باقاعدہ میں بتاؤں اپنے گھروں میں یہ کمپٹیشن رکھنا چاہیے بطور ایک عوام. میں مردوں سے اب بات کر رہا ہوں یا مدرس، کہ آپ اپنے بچوں میں کمپٹیشن رکھیں کہ اوکے اس رمضان میں جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا اس کو ہم انعام دیں گے اینڈ میں، ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اسی طرح اس رمضان میں جو سب سے زیادہ صبر دکھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ زبان پہ قابو رکھے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ ہیلدی کھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے. اس سے ایکسائٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے گھروں میں، اور اٹ شوز کہ آپ ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، رائٹ. تو یہ پلان اور یہ چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی، کیونکہ
چینج آلویز اسٹارٹس ود اے پلان. اور اس پلان کے دو جو میں نے آپ کو چیزیں دی سائیکلوجیکلی اسپیکنگ، نمبر 1 یہ کہ بہت امید کے ساتھ انٹر ہوں. یہ جو 2 آیاز اور ایک حدیث میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تاکہ آپ ہوپ کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں. دوسرا کہ آپ اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، اور اس رمضان نے ضرور آپ کا کوئی ہڈن پوٹینشیل آپ کے سامنے ایکسپوز کیا ہے. اس ہڈن پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے کانفیڈنس پکڑیں کہ آئی کین ڈو اٹ. اور انشاءاللہ اگر آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، اور آپ باپ ہیں یا ماں ہیں، تو پھر تو آپ پہ اور ذمہ داری ہے اس پوٹینشیل کو یاد کرنے کی، تاکہ وہ آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں، اور پورے گھر میں وہ انرجی، وہ ماحول، اور وہ چینج کی ایک تڑپ، اور باقاعدہ ایک ایکسائٹمنٹ چینج کے حوالے سے وہ لے کر آئیں انشاءاللہ. تو یہ 2 چیزیں شروع میں ہم کریں بیفور رمضان، پری رمضان، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سیکنڈلی آئی وی لائک ٹو ڈسکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ کیسی تھی، ان کا روزہ کیسا تھا. اس حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی، اٹ واز ڈسپلنڈ، سمپل اینڈ پرپسفل. ڈسپلن اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہوتی تھی دیٹ واز پلانڈ. سمپل اس حوالے سے کہ افطار واز ویری سمپل، کھانا واز ویری سمپل. اور پرپسفل آبویسلی اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اس مہینے کی برکات کا، اس مہینے میں جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، اس مہینے میں جو روحانیت ہوتی ہے، اس مہینے میں جو اللہ نے آفر لگائی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کو بہت پرپسفل بناتے تھے. تو یہیں سے ہمارے 3 گول جو ہے وہ ڈیفائن ہو جاتے ہیں. نمبر 1، ہمیں اپنے آپ کو شیپ میں لانا ہے، ڈسپلن میں لانا ہے رمضان کے مہینے میں. اور ڈسپلن میں لانے سے مراد ہے کہ ہمیں کانشیس ہونا ہے اس کے بارے میں کہ ہم کوئی رول بنائیں کہ ہم کم از کم یہ 30 دن پریکٹس کریں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی، اس چیز سے تھوڑا دور رہنے کی، سوشل میڈیا سے کچھ دور رہنے کی. پریکٹس تو کریں نا. اور میں کوئی بڑے گولز نہیں دیتا چلیں آپ کو. رول آف 20 ایک چھوٹا گول ہے. ہم 3 ایسے سلاٹس ڈیسائیڈ کر لیں جس میں ہم 20 منٹ کا رول لگائیں گے کہ 20 منٹ ہم موبائل یوز نہیں کریں گے. دا رول آف 20. فار ایگزامپل، ایک میری سجیشن ہے کہ سحری سے 20 منٹ پہلے. اچھا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سحری میں اٹھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو جس کھانے میں برکت ہے وہ کھانا ہماری باڈی کے لیے اچھا ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، ہمارے آرگنز کے لیے اچھا ہے، ہمارے دماغ کے لیے اچھا ہے، اور اس سے ہمارا دن اچھا گزرے گا. بہت سے لوگ رات 12 بجے سحری کر لیتے ہیں اور بس اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر فجر بھی نہیں پڑھتے. دیٹ از دا ورسٹ فاسٹنگ. تو اوبیسلی اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے، یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پہ ہوگی جب تک وہ سحری لیٹ کرے اور افطار جلدی کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے. صحیح حدیث ہے. تو سحری ان کی ریئل تھی، نیوٹریشیس تھی، اور انہوں نے ایمفسائز کیا سحری کرنے کو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو یس، ایک سلاٹ میں عرض کر رہا تھا، سحری سے پہلے 20 منٹ پہلے ہم یہ ایم کر لیں کہ ہم نے موبائل نہیں دیکھنا 20 منٹ، اور سحری کریں. اس کے بعد ایک اور سلاٹ پوسٹ فجر کے فوراً بعد آپ 20 منٹ موبائل نہ یوز کریں. 20 منٹ رول. اور اس میں قرآن پڑھیں، اس میں کوئی تفسیر پڑھ لیں، کچھ کتاب پڑھ لیں. قرآن از بیسٹ، قرآن کے ساتھ یہ اٹیچ رہیں تو بہتر ہے. اور اسی طرح پھر پری افطار 20 منٹ موبائل یوز نہیں کرنا. ایز اے فیملی بیٹھنا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے فیملی کے ساتھ اکٹھا بیٹھنا. اس میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں فیملی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ بات فیملی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کوئی اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی، آپ سب مجھے معاف فرمانا، اور میرے سے میں نے سب کو معاف کیا، تو آئے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. سم تھنگ لائک دس، جس میں بڑی زبردست گفتگو بھی ہو اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو. مے بی وہ کی جا سکتی ہے. اذکار اکٹھے بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں، قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے. یقین کریں یہ کمال کا مومنٹ ہے کہ فیملی اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی. تو میں نے آپ کو یہ 3 سلاٹس دیے، ایک سحری سے 20 منٹ پہلے نو موبائل، ایک جو ہے وہ فجر کے فوراً بعد نو موبائل 20 منٹ، اور ایک افطار سے 20 منٹ پہلے نو موبائل.
صرف 20 منٹ کا رول ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ڈسپلن آئے گا ہماری لائف میں. اور سمپل دیکھیے، افطار کو سمپل رکھیے. ہاں اچھا کھائیے، نیوٹریشیس کھائیے، اور ایسا نہ ہو کہ بیچاری عورتیں وہ کچن میں اذان بھی ہو رہی ہے، ان کو دعا بھی پڑھنے کا موقع، دعا بھی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، وہ پکوڑے تل رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ سموسے تل رہی ہیں، باقی لوگ کھا رہے ہیں، نہ انہوں نے دعا کی بیٹھ کے، نہ عورتوں نے بیچاریوں کو ٹائم ملا دعا کرنے کا. تو دس کلز دا پرپز آف فاسٹنگ، کیونکہ روزے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. اور یاد رکھیں فوکسڈ دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ دعا جو فوکس نہیں ہے وہ پھر رد بھی ہو سکتی ہے. تو فوکس دعا قبول ہوتی ہے. چلتے پھرتے پکوڑے بناتے ہوئے دعا، اور جو ہے وہ ان اٹینڈڈ مائنڈ کے ساتھ دعا، یہ پھر دعا کی اصل جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے. تو سحری افطاری کو جتنا سمپل رکھا جائے، اچھا رکھا جائے اور کم کھایا جائے، وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ویٹ لاس بھی گول بنا رہے ہیں رمضان میں، ان کے لیے بہت بہت بہتر ہوگا. اور پرپسفل یعنی وہ حق ادا کرنا روزے کا، کہ ایسا روزہ نہ ہو کہ سحری کے بعد ہم سوئے ہیں صبح 7-8 بجے اور 4-5 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر نمازیں جوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا روزہ ہے اور پھر افطار کا وقت ہو گیا. یہ تو کوئی پرپسفل روزہ نہیں ہے. کم از کم 7-8 گھنٹے تو انسان بھوکا رہنا تاکہ وہ پرپز اچیو ہو. اور پرپسفل سے مراد پھر وہ یہ بھی ہے کہ قیام کیا جائے. قیام بہت ضروری ہے رمضان میں، وہ ہمارے روزے کو بہت پرپسفل بنائے گا. چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، میں نہیں کہہ رہا ان ریئلسٹک گول بنا لیں. تو نبی وسلم کی جو فاسٹنگ تھی وہ ڈسپلنڈ تھی، سمپل تھی، پرپسفل تھی. دوسری بات، ان کی جو سحری تھی اٹ واز ریئل، اور نبی وسلم نے سحری کو ایمفسائز کیا ہے. اور 12 بجے سحری نہیں ہوتی ہے. سحری جتنی لیٹ کی جائے اتنا فائدہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو سحری پاکستان کی اگر بات کروں تو جو ٹائم ہوگا میرے خیال میں وہ 5:15 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا، یا 5 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا. تو 4:30 4:15 سحری کا اچھا ٹائم ہے، اور سحری میں برکت ہے. ہی ڈیلیڈ سحور اینڈ ہیسٹنڈ افطار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو ڈیلے کرتے تھے اور افطار کو جلدی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کو بہت سمپلی جو ہے وہ کھولا کرتے تھے ڈیٹس اور واٹر سے. آئی نو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے کہ صرف کھجور اور پانی سے ہی روزہ کھولا جائے، لیکن ہم اپنے اسٹمک پہ بھی رحم کریں جو بھوکا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم پہ رحم کریں کہ ایک دم اتنا کچھ ڈال لیں گے تو اس کو اتنا زیادہ جب مکس ہو جائے گا اوبویسلی تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اور اس سے بہت گڑبڑ ہوگی، اوپر نیچے ہوگا معاملہ. تو فائبر والی ڈائٹ ہم اپنے آپ کو پہلے دیں. فروٹس ہے، کھجور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ گلوکوز ہے، سیروٹونن ہے، فائبر ہے، تو اس کے پیچھے سائنس بھی بہت زیادہ ہے. پھر فاسٹنگ فار ہم واز ڈیپلی کنیکٹیڈ ٹو کیریکٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فاسٹنگ بہت زیادہ کیریکٹر سے کنیکٹیڈ تھی، یعنی بہت جنرس ہو جاتے تھے، سخی ہو جاتے تھے. اور ہمیں گول بنانا چاہیے روزے کا. میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا گول یہ ہونا چاہیے کہ میں نے سپارے کتنے پڑھے. اس سے بڑا گول یہ ہے کہ ایز اے پرسن میں کتنا امپروو ہوں فاسٹنگ میں. لیکن سپارے تو ہم پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، وہ تو سب میں شوق ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا. لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں میننگ فل گول، آلدو آئی ڈونٹ مین کہ یہ میننگ فل نہیں ہے سپارے پڑھنا، اوبویسلی اٹ از ویری میننگ فل. اور پرپز مین تو ہے ہی یہ کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ کریکٹر کو ریفائن کرنا اور قرآن کو اپلائی کرنا. تو اس لیے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کریکٹر کی ریفائنمنٹ یہ اس سے بھی بڑا پرپز ہے کہ آپ صرف عربک میں سپارے ہی بہت زیادہ پڑھیں. قیام بہت ضروری ہے، کیونکہ قیام جو ہے وہ کریکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ تربیت کرتا ہے. کیونکہ قیام میں آپ فوکس ہو کے اکیلے میں عبادت کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اس سے وہ ویزیبلٹی کی چاہت بھی ٹوٹتی ہے جو آج کل ہم سب کو بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے کہ میں نے ویزیبل ہونا ہے، اپنی چیز کوئی دکھانی ہے. جب آپ قیام اکیلے میں کر رہے ہوں گے تو وہ ویزیبلٹی کا شوق بھی ٹوٹے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ایگو بھی ٹوٹے گی اوبویسلی. اس کے بعد کیریکٹر ریفائنمنٹ اس طرح ہوگی، صبر پیدا ہوگا کیونکہ ہم لمبا قیام کریں گے انشاءاللہ. اور بائی دا وے یہ بات ثابت ہے، اس پہ فتاوی ہے علماء کی کہ قرآن کو اس طرح سے ہاتھ میں لے کے موبائل پہ قرآن کھول کے اس طرح سے جو ہے وہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے قیام کے دوران. نفل قیام کی بات کر رہا ہوں.
تو اس میں پڑھا جا سکتا ہے. تو قیام بہت ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ واز ڈیپلی کنیکٹیڈ ٹو کیریکٹر، کردار سازی. اسی لیے میں پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ایوارڈز رکھیں، انعامات رکھیں کیریکٹر کو لے کے، کہ مثال کے طور پہ جو سیلف کنٹرول سب سے زیادہ شو کرے گا ان ٹرمز آف جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا رمضان میں، اس کو ہم انعام دیں گے. اسپیشلی بچوں میں مقابلہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو سب سے زیادہ مے بی قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اس کو انعام ملے گا. جو سب سے زیادہ زبان کو کنٹرول کرے گا، صبر دکھائے گا، اس کو انعام ملے گا. یا جو ریگولر تراویح اٹینڈ کرے گا اس کو انعام ملے گا. یو کین تھنک کہ کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. اور پھر آخری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے رمضان میں. ہی واز ویری جنرس. تو ہمیں بھی اپنی زبان کے حوالے سے، ہمیں بھی اپنی صبر کے حوالے سے، ہمیں بھی اپنی ٹالرنس کے حوالے سے بہت جنرس ہونا چاہیے رمضان میں. اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ریئل ٹیسٹ ہے کہ رمضان ہم کیسا گزارتے ہیں. فیملیز کیا لرن کر سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ سے؟ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان ہے وہ صرف انڈیویجول ورشپ نہیں تھا، اٹ شیپڈ دا ہاؤس ہولڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو شامل کرتے تھے عبادات میں. تو ایز اے فیملی آپ قرآن اکٹھے پڑھیں، تراویح میں اکٹھے جائیں، قیام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ باپ بھی قیام کروا سکتا ہے اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے، اپارٹ فرام تراویح میں بھی جائیں اور رات کو بھی قیام کریں انشاءاللہ. بے شک 2 رکعت ہی کریں، اس سے فیملی بانڈنگ ہوگی. یا اپنے بچے کو کھڑا کریں، وہ قرآن سنائے، آپ پیچھے پڑھیں، فیملی بانڈنگ ہوگی. اس کے بعد کوئی ایک حدیث شیئر کریں. اس کے بعد دوسری چیز کہ سمپلسٹی ان فوڈ از اے سنہ، یہ بات بہت ضروری ہے. تیسری چیز، رمضان ٹرینڈ کیریکٹر ناٹ جسٹ ہنگر. اگر رمضان اور روزہ ہمیں سافٹن نہیں کر رہا، ہماری ٹون کو سافٹن نہیں کر رہا، گھر میں، باہر ٹھیک ہے کر رہا ہوگا باس کے سامنے، ورک پلیس پہ، لیکن گھر میں نہیں کر رہا، تو پھر کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. سحور اینڈ افطار ور مومنٹس آف ٹوگیدرنیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ ثابت ہوتا ہے کہ وی شوڈ بی لائک دس، سحری پہ افطار پہ، اور اکٹھے کرنا چاہیے. اس سے محبت بڑھتی ہے آپس میں، اور اکٹھے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایکٹیویٹی بھی کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے انشاءاللہ. رائٹ. تو یہ چند ایک چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور یس، رمضان انکریز جنراسٹی. فیملیز کیا لرن کر سکتی ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سخاوت دکھائیں، اسمائل زیادہ کریں ایک دوسرے کو لے کے، ایکسپریس زیادہ کریں لو، بتائیں ایک دوسرے کو میں نے آپ کے لیے دعا کی. بچوں کو بتائیں میں نے آپ کے لیے دعا کی. ٹھیک ہے، ایکسپریس کریں زیادہ. اور بچوں کو زیادہ ٹائم دیں، ٹائم میں بھی سخاوت دکھائیں. اور ایک ایسا گھر جہاں پر جنراسٹی نہیں ہے، جہاں پر بہت زیادہ کھانا ہے، جہاں پر بہت زیادہ لوازمات ہیں، لیکن ٹیمپرز وہاں پہ بہت سخت ہیں، بہت ہارش ہیں، فیملی کی بانڈنگ نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے رمضان نے کچھ بھی نہیں بگاڑا اس گھر کا. جیسے حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے جو فالس سپیچ کو نہیں چھوڑتا، جو ہارش لینگویج کو نہیں چھوڑتا، اور فضولیات کو نہیں چھوڑتا. تو پھر رمضان کا پرپس جو ہے وہ کل ہو گیا. سبحان اللہ. ایک اور میں ضرور سجیشن دوں گا کہ ایز اے فیملی ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنائیں، ایک فیملی پیکٹ بنائیں، اور فادرز اور مدرز اس میں لیڈ لیں انشاءاللہ، کہ ہم 1 فون فری زون بنائیں گے. یعنی ایک ایسا کمرہ جہاں 9 فونز الاؤڈ، اور وہاں بیٹھ کے بس ہم قرآن پڑھیں گے اکٹھے، یا بیٹھ کے ہم کوئی بات کریں گے یا دعا کریں گے. اسی طرح 1 کولیکٹیو عبادہ، یہ فیملی پیکٹ بنائیں کہ ایک ایسا ٹائم جس میں ہم کولیکٹیولی عبادت کریں گے، چاہے 5 منٹ کولیکٹیو قرآن. کتنی خوبصورت سائٹ ہوگی، ساری فیملی مل کے قرآن پڑھی، اینجلز وہاں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں آئے گی. قرآن از اے بک آف برکہ. 1 ڈیجیٹل سیکریفائس. ایک فیملی پیکٹ میں یہ چیز لکھیں کہ ہم کوئی سی ایک ایپ ڈیلیٹ کرتے ہیں اللہ کی خاطر. اور میری سجیشن ہے پرسنل ٹک ٹاک. 1 دعا ایز اے فیملی بیفور افطار، ایز اے فیملی. جیسے یا اللہ ہم پہ رحم کر، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، یا اللہ ہمیں اکٹھا رکھ، یا اللہ ہمیں محبت پیدا کر، یا اللہ ہمیں اختلافات ختم کر دے، یا اللہ ہم سب پہ اپنا خاص کرم کر، سم تھنگ لائک دس. اور اذکار ٹوگیدر. یہ فیملی پیکٹ کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اذکار اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں انشاءاللہ. لیٹس کیپ اٹ سمپل، لیٹس بی ہیپی، لیٹس بی موٹیویٹیڈ، اور ایک انرجی کے ساتھ، ہوپ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں اس گریٹ منتھ میں. اور
اس امید کے ساتھ کہ یہ منتھ ہمیں کلین کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص کرم کرے گا، اور ہم اس انرجی کو کیری فارورڈ کریں گے آگے کے باقی کے 11 مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پروڈکٹیوٹی دے اس منتھ آف رمضان میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو پرپز فل رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایز اے فیملی اکٹھا رکھے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے کہ روزہ کھولتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، میں بھی سب کو یاد رکھوں گا، اور اپنی دعاز کی لسٹ بھی بنا لیجئے جو روزہ کھولنے سے پہلے کرنی ہے۔ لٹرلی miracles have happened with people. I know so many stories جو خود بھی لوگوں نے سنائی، میں نے پڑھی بھی سنی بھی، کہ کس طرح ایسی ایسی دعائیں لوگوں نے رمضان میں قبول کروائی ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو لٹرلی معجزات۔ تو اس لیے a great month is coming, let's be motivated for it۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔